ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िब्लतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाअ फलनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान किरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, आज 1 साल के बाद इसी मरकज़ी जामे मस्जिद जमात अहले सुन्नत में ओस्लो की सरज़मीन पर जुमअतुल मुबारक के इज्तिमाए सईद में दोबारा आपसे मुलाकात का मौका मुयस्सर आया और कुरान मजीद के हवाले से एक अहम मौजू पर गुफ्तगू की सूरत पैदा हुई। जैसा कि मुहतरम साहबजादा साहब ने हुक्म फरमाया कि इस इज्तिमा में कोई इश्क की बात की जाए, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए और अक्ल व फ़िक्र की बात इतवार को जो मिनहाजुल कुरान कॉन्फ्रेंस हो रही है हाल में 4 बजे, उसमें की जाए। ये अच्छी तकसीम है। चलो आज जुनू की बात करते हैं और परसों खिरत की बात करें। चाहिए तो ये, अल्लामा इकबाल की तरतीब तो ये है, अल्लामा कहते हैं कि खिरत, अक्ल व खिरत पहले होती और जब ये थक हार के बैठ जाती है तो फिर इश्क व जुनू का मरहला आता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अता असलाफ का जज्बे दरू कर, शरीके ज़ुमरे ला यहज़नू कर, खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। और अल्लामा ये भी कहते हैं कि गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चराग़े राह है मंजिल नहीं है। तो अल्लामा अक्ल को चराग़े राह मानते हैं, मंजिल नहीं मानते। तो मंजिल क्या है? मंजिल इश्क।
اور اس منزل عشق کا ذکر بھی علامہ نے ہی، علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں کیا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات درست ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جھگڑے سب عقل والوں میں ہوتے ہیں، عشق والوں کو آپس میں جھگڑتے کبھی نہیں دیکھا۔ جھگڑے، مناظرے، مجادلے، گورکھ دھندے، یہ سارا کا سارا کام عقل اور علم والوں کے درمیان ہوتا ہے، اور فقر اور عشق والوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے عقل اور علم والے جھگڑتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا۔ عقل اور علم والے جھگڑتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا۔ چونکہ دیکھا نہیں تو جھگڑا نہ کریں تو کیا کریں؟ نہ اس نے دیکھا ہے نہ اس نے دیکھا ہے۔ یعنی دیوار کے پیچھے کوئی جانور ہے اور اس پار دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے شیر ہے، دوسرا کہتا ہے چیتا ہے، تیسرا کہتا ہے بھیڑیا ہے۔ دیکھا کسی نے بھی نہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، فتوے لگ رہے ہیں، شرطیں لگ رہی ہیں، دعوے ہو رہے ہیں، دیکھا کسی نے نہیں۔ اور اس کے برعکس دو اور افراد ہیں، وہ اس پار سے ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ شیر ہے۔ اب وہ جو دیکھ کر آئے ہیں وہ کبھی نہیں جھگڑیں گے، چونکہ دونوں نے دیکھ لیا ہے، تو دیکھنے کے بعد اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ عشق والے دیکھتے، عقل اور علم والے دیکھتے نہیں، اس لیے یہ جھگڑتے رہ جاتے ہیں، اور عشق والے دیکھ کر حقیقت حال کو پا لیتے، حقیقت حال کو پا لیتے، پھر وہ چپ کر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ نے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اس کی مثال میں قرآن مجید سے دیتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورہ یوسف آپ نے پڑھی ہوگی، نہیں تو پڑھیے دوبارہ اور علماء کرام سے اس کا مضمون سنیے۔ واقعہ قرآن مجید میں یوں آتا ہے کہ زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ کتابی واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ، کہانی، حکایت اور نظم یوسف زلیخا کی کتاب سے نہیں بلکہ قرآن مجید سے بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید سے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اس پیکر حسن کو، اور دل گرفتہ ہو گئی۔ اس کے بعد کا واقعہ آپ نے سنا ہے کئی بار۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، اس پر مصر کی جو عورتیں تھیں اور مختلف وزیروں مشیروں کی بیویاں، انہوں نے تانا زنی شروع کی اور زلیخا کو تانے دیے، تنقید کی، برا بھلا کہا، اور یہ کہا کہ زلیخا اپنے ہاتھ سے خریدے ہوئے لڑکے پر عاشق ہو گئی، کل بازار سے خرید کے لائی تھی یہ غلام، اس غلام پر عاشق ہو گئی۔ یہ تانے دینے شروع کر دیے۔ زلیخا پریشان ہوئی، جدھر جائے تانا، جدھر جائے تانا۔ اس نے مشورہ کیا، سوچا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ وہ کسی عقل والے اور علم والے کے پاس نہیں پھنسی مشورے میں، وہ کسی فقیر اور عاشق کے پاس چلی گئی
اگر معذرت کے ساتھ کسی عالم کے پاس پھنس جاتی تو وہ کہتی بی بی مناظرہ کروا دو. عالم کہتا بی بی مناظرہ کروا دو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جو طعنہ دے رہے ہیں وہ چپ کر جائیں گے. وہ کسی فقیر اور عاشق کے پاس چلی گئی، اور عاشق نے اسے کہا، یہ خیال ہے جو ایک بات بتا رہا ہوں، واقعہ میں یہ حصہ نہیں ہے. اس نے کہا بی بی جو طعنہ دیتے ہیں وہ دلیل کو نہیں مانتے. طعنہ دینے والے لوگ دلیلوں کو نہیں مانتے، اور وہ دلیلوں پر چپ بھی نہیں کرتے. وہ پریشان ہوئی کہ پھر میں کیا کروں، ان کو کیسے چپ کروں؟ تو کسی نے مشورہ دیا بھئی یوں کر، جو تم نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے. جو کچھ تو نے دیکھا ہے بس تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے. یہ دیکھ لیں گی تو خود بخود چپ کر جائیں گے. جب تک نہیں دیکھتی بولتی رہیں گی، دیکھ لیں گی چپ کر جائیں گی. اس نے یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی. آپ چہرے پر نقاب اوڑھتے تھے. مصر کی ان طعنہ زنی کرنے والی عورتوں کو قطار میں بٹھا دیا، پھل دے دیے، چھریاں پکڑا دی. یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب آپ ان کے سامنے سے گزریں تھوڑی دیر کے لیے اپنا نقاب پلٹ لیں، چہرے سے پردہ اٹھا دو. اور عورتوں سے کہا کہ جب وہ نقاب پلٹیں اور گزریں تو تم اپنے پھل کاٹنا شروع کر دینا اور کھانا شروع کر دینا. اب قرآن مجید میں ہے یوسف علیہ السلام گزرے، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا، پیکر جمال دیکھا، مرقع نور دیکھا، مرقع حسن دیکھا، حسن کی وہ عظیم تصویر دیکھی. قرآن مجید کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا. قرآن مجید کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب جو پلٹی گئی اور زنان مصر کی نگاہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر، اس محل حسن پر جو پڑی، وہ بے ساختہ چھریاں چل گئیں، پھل ان کے ہاتھوں سے گر گئے، ہاتھ اور انگلیاں کٹ گئیں، خون بہنے لگا، ہوش نہ رہا کہ پھل کہاں ہیں، اور چھریاں پھل پر چل رہی ہیں یا ہاتھوں پر چل رہی ہیں. انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، اور یوسف علیہ السلام کے چہرے کو تکتی ہی رہ گئی، اور تکتے تکتے بے ساختہ زبان سے کہہ اٹھی کہ خدا کی قسم یہ تو کوئی بشر دکھائی نہیں دیتا، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے، یہ تو بشر دکھائی نہیں دیتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، نور کا پیکر ہے، یہ تو بشر دکھائی نہیں دیتا. بس زبانیں بند ہو گئی. جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کے تانے تھے، غلام غلام کے تانے تھے، لڑکے لڑکے کے تانے تھے، منڈی سے خریدے گئے کے تانے تھے. جب تک دیکھا نہ تھا ہزار تانے تھے، اور بس ایک جھلک دیکھ لی ساری زبانیں بند ہو گئیں، تانے بند ہو گئے، تنقیدیں بند ہو گئیں، مختلف خیالات خیال آرائیاں بند ہو گئیں. تو پتہ یہ چلا قرآن مجید کی روح سے کہ دیکھا نہ تھا تو بولتی بولتی تھکتی نہ تھی، اور دیکھ لیا تو بس چپ ہی کر گئی. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی خاص زبان میں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن. یعنی جب تک نہیں دیکھتے حسن مطلق، جب تک آشکار نہیں ہوتا، اور چہرہ حسن اور چہرہ جمال جب تک بے نقاب ہو کر آنکھوں کے سامنے نہیں آتا، اور حقیقت حال جب تک منکشف نہیں ہوتی، عقل لڑتی جگڑتی رہتی، علم لڑتا جگڑتا رہتا ہے، مگر عشق کیا کرتا ہے؟ علامہ کہتے ہیں بو علی اندر غبارے ناکگم دسترومی پردے محمل گرفت، کہ محبوب اونٹ کے کجاوے پر سوار تھا اور نقاب تھا چہرے پر،
बू अली भी दौड़ा कि मैं महबूब का चेहरा तक लूं, बू अली सीना। और मौलाए रूम हजरत रूमी वो भी दौड़े कि महबूब का चेहरा तक लूं। बू अली अक्ल का नुमाइंदा था और मौलाना रूम इश्क का नुमाइंदा थे। गोया महबूब का चेहरा तकने के लिए अक्ल भी दौड़ी बू अली के रूप में, इश्क भी दौड़ा हजरत रूमी के रूप में। मगर अल्लामा कहते हैं बू अली अंदर खुबारे ना कगम, बू अली उस ऊँटनी के पांव से उठने वाली गर्द में गुम होकर रह गया। अक्ल गर्द में गुम हो गई और आशिक रूमी का हाथ बढ़ा, उसने महबूब का पर्दा उठा लिया। अक्ल गर्द में गुम है, इश्क निगाह में गुम है। अक्ल गर्द में गुम है, इश्क जलवे में गुम है। अक्ल गर्द में गुम है, इश्क दीदार में गुम है। तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो जो गुम ही गर्द में है वो ऊपर वाले को क्या जाने, और जिसकी निगाह टिकी हुई है वहां उसको झगड़े की जरूरत नहीं, उसको झगड़े की जरूरत नहीं। मगर होता ये कि अक्ल और खिरत के गोरख धंधे पहले निपटाए जाते हैं और जहां ये थक हार के बैठ जाती है वहां से मरहला मोहब्बत शुरू होता है और फिर मोहब्बत इश्क में बदलती है और जुनू आता है। क्योंकि उसके बाद आगे कोई और मरहला नहीं, आगे सारा इश्क ही इश्क, आगे सारा इश्क अव्वल, इश्क आखिर, इश्क कुल, इश्क शाख हो, इश्क नखलो, इश्क गुल। मगर ये इस मर्तबा उसलो में उल्ट हो गई तरतीब है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। तो इश्क की बात आज पहले करते हैं, अकल की बात परसों करेंगे। माशाअल्लाह। अब कुरान मजीद की जो आया करीमा, 3 आयतें मैंने तिलावत की, मौजू इश्क और मोहब्बत, ये दूसरे पारे की पहली 3 आयतें। इसकी पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अक्लमंद और बेवकूफ़ की तारीफ बयान की। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे पारे की पहली आयत में तारीफ बयान की है कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ़ कौन। बड़ी अजीब तारीफ है। इरशाद फरमाया सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा। वाक़या यूँ हुआ कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शदीद आरज़ू के बाद अम्र इलाही पर अपना किबला बदला, अल्लाह के अम्र। मदीना में हिजरत के बाद चूँकि बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाते थे, 17.5 महीने मदीना तैयबा के क़याम के 17.5 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के बाद काबतुल्लाह यानी काबा मक्का की तरफ चेहरा अनवर फेरा, तहवील किबला हुआ। कुरान मजीद इस तहवील किबला यानी किबला बदलने के अमल पर जो यहूदियों ने ताना जनी की और ताना जनी करना थी, जो तनकीद की, जो बातें की और जो बातें वो बाद में करने वाले थे, कुरान मजीद ने उसकी निशानदेही फरमाई। इरशाद फरमाया सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, बेवकूफ़ लोग अनकरीब ये कहेंगे कि मुसलमानों ने अपना किबला क्यों बदल लिया। मैं मफ़हूम समझा रहा हूं। ये ताना यहूदियों ने दिया और वही देने वाले थे। कुरान मजीद ने यूं नहीं कहा कि अहले किताब ये एतराज़ करेंगे कि तुमने अपना किबला क्यों बदला। मुसलमानों ने क्या बदलना था, किबला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला और रह गए मुसलमान और सहाबा। उनका तो सीधा साधा मामला था, जिधर रुख यार है वही सिमत उनका किबला है, जिधर रुख यार है वही सिमत उनका किबला है। वो तो उधर ही फिर गए जिधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर फिर गया। तनकीद दरअसल हुजूर अलैहिस्सलाम के अमल पर थी
اصل تانا زنی. اور یہودیوں کے تانے کا مرکز بھی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ کیوں پھیر لیا رسول نے اور اسلام کے نبی اور رسول نے قبلہ کیوں بدل لیا. یہودیوں نے تنقید کی. قرآن مجید نے بجائے اس کے کہ یوں کہتا کہ کچھ لوگ یوں کہیں گے، یہودی یوں کہیں گے، اعتراض کرنے والے یوں کہیں گے، اس طرح بات کرنے کی بجائے قرآن مجید نے کہا سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ قبلہ کیوں بدل لیا. یعنی حضور علیہ السلام کے عمل پر ایک تنقید تھی، اعتراض تھا، اور عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کو قرآن مجید نے خالی یہ کہنا بھی گوارا نہ کیا کہ کچھ لوگ یوں کہیں گے. جنہوں نے عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا اس کو قرآن مجید نے فقط کچھ لوگ یوں کہیں گے یہ کہنا بھی گوارا نہ کیا. جن کا اعتراض تھا عمل رسول پر اللہ کی زبان سے، ان کو فقط لوگ کہنے کی بجائے بے وقوف لوگ کہا گیا. فرمان قریب بے وقوف یوں کہیں گے. یہ اصول وضع کر دیا کہ کوئی شخص کتنا پڑھا لکھا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، دانش مند ہو، تعلیم یافتہ ہو، مفکر ہو، محقق ہو، کتابوں کا مصنف ہو، جو کچھ ہوتا پھرے، جو عمل مصطفیٰ پہ اعتراض کرتا ہے خدا کی نگاہ میں سب سے بڑا بے وقوف وہی ہے، بے دانش وہی ہے، بے عقل وہی ہے. تو جب عمل مصطفیٰ پہ اعتراض کرنا بے وقوفی ہوئی تو عقل مندی کیا ہوئی؟ عمل مصطفیٰ پہ اعتراض کرنا بے وقوفی ہوئی تو عقل مندی کیا ہوئی؟ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. تو رسول کے عمل پر اعتراض کرنا، اعتراض کب ہوتا ہے؟ جب عقل استعمال کی جاتی ہے. اعتراض کب ہوتا ہے؟ جب عقل استعمال کرتے ہیں. تو رسول کے عمل کے مقابلے میں اپنی عقل کو قائم کرنا اور رسول کے عمل کے مقابلے میں اپنی عقل سے فیصلہ کرنا، فرمایا یہ بے عقلی ہے. اور عقل مندی کیا ہے؟ رسول کا عمل سامنے آئے تو عقل کے چراغ بجھا دیے جائیں. عمل مصطفیٰ کی دہلیز پر اگر عقل سجدہ ریز ہو جائے اور عمل مصطفیٰ کے سامنے اگر عقل کے چراغ بجھ جائیں اور عمل مصطفیٰ کے سامنے اگر عقل سجدہ ریز ہو جائے، عقل گر جائے، عقل مطیع ہو جائے، عقل اپنی سوچ سے تائب ہو اور کہے میرا فیصلہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، تو جو ہاں عقل قربان ہو جائے عمل مصطفیٰ کے سامنے اسی شخص کو عقل مند قرار دیا گیا. یہاں ایک نقطہ نوجوانوں کے لیے توجہ طلب آ گیا. ہمارے نوجوان بھائی بھی اور بیٹے بیٹھے ہیں اور ماڈرنسٹس ہیں، جدید تعلیم سے آراستہ ہیں. وہ دور جدید کے فلسفے، تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور علوم و فنون پڑھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید آج رسول کا عمل اور رسول کی سیرت اور رسول کا دیا ہوا نظام اور رسول کا دیا ہوا دین شاید آج قابل عمل نہیں. انہوں نے عقل کا پیمانہ کچھ اور بنا رکھا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کے باب میں عقل کا پیمانہ اور ہے، دنیا کے باب میں عقل کا پیمانہ اور ہے، اور ایمان کے باب میں عقل کا پیمانہ اور ہے. ایمان کے باب میں عقل مندی، ایمان کے باب میں عقل مندی رسول کے عمل کے بعد اور رسول کے عمل کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں سوچنے کا نام نہیں، بلکہ رسول کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اس کے سامنے عقل کو جھکا دینا، اس کو عقل مندی کہتے ہیں. اس کو عقل مندی کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. دو عمل سامنے آئے حکم الہی پر اور بارگاہ نبوت کی تعظیم کے معاملے میں. دو عمل سامنے آئے. فرشتے فسجدوا، فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس اکڑ گیا، الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا. اللہ پاک نے پوچھا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمہیں میرے حکم کے باوجود کس شے نے روکا سجدہ کرنے سے؟
سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس نے جواب میں دلیل دی، ابلیس نے جواب میں دلیل دی۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کرتا حالانکہ میں خود اس سے افضل ہوں۔ ابلیس کہہ رہا ہے میں آدم سے بہتر ہوں، چونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، تو اوپر اٹھنے والا نیچے گرنے والے کے سامنے کیسے سجدہ کرتا؟ شیطان نے دلیل دی، چونکہ بارگاہ نبوت تھی اور امر الہی تھا، تو شدید دلیل پر ابلیس شیطان بنایا گیا۔ امر الہی کے سامنے دلیل پر ابلیس شیطان بنایا گیا، اور بارگاہ نبوت میں جھکنے کی بجائے دلیل دے کر اکڑ جانے پر فرشتوں میں سب سے بڑا عبادت گزار اور موحد کائنات میں قیامت کے دن تک سب سے بڑا مردود اور لعین بنایا گیا۔ اور یہ لعنت کب پڑی؟ جب اس نے اپنے فیصلے کا انحصار اللہ کے امر کی بجائے اپنی دلیل پر رکھا، وہ مردود ہو گیا اور فرشتے مقرب ہو گئے۔ کیوں؟ دلیل وہ بھی جانتے تھے، شیطان تو آگ سے بنا تھا نا، اور فرشتے نور سے بنے تھے، نور آگ سے بھی اعلیٰ چیز تھی۔ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے سامنے مٹی سے بنایا گیا، ہم نور سے بنائے گئے۔ جس دلیل پر شیطان اکڑ گیا وہ دلیل فرشتوں کے سامنے بھی تھی، مگر فرشتے امر الہی دیکھ کر انہوں نے دلیل کے سارے بت توڑ دیے، جہاں خدا کا امر آ گیا وہاں جھک گئے۔ شیطان نے خدا کے امر کے سامنے اپنی عقل کو کھڑا کر دیا، تو جس نے امر کے سامنے عقل کی بات مانی وہ مردود ہو گیا، اور جس نے امر کے سامنے عقل کو چھوڑ دیا وہ مقرب ہو گیا، وہ ملائکہ ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ عمل مصطفیٰ پر تنقید کریں گے وہ بے وقوف، اور فرمایا قل للہ المشرق والمغرب۔ یہ سمتوں میں الجھے ہوئے لوگ، کوئی مشرق کے پیچھے جاتا ہے، کوئی مغرب کے پیچھے جاتا ہے، کوئی مشرقی ہے کوئی مغربی ہے، کوئی اہل مشرق ہے کوئی اہل مغرب ہے، کوئی مشرق کا پجاری ہے کوئی مغرب کا پجاری ہے۔ فرما دو میرے حبیب ان مشرق اور مغرب کے پجاریوں کو کہ تم مشرق اور مغرب کی سمتوں کے پیچھے پھرتے ہو، مشرق بھی رب کے ہاتھ میں ہے، مغرب بھی رب کے ہاتھ میں ہے۔ مشرق و مغرب کی پوجا چھوڑ دو، اس رب کی پوجا کرو جو مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک۔ سبحان اللہ۔ مشرق کی طاقت رشیا تھا، مغرب کی طاقت امریکہ ہے۔ مشرق کا بت دیکھتے ہی دیکھتے 75 سال سے قبل تمہاری آنکھوں کے سامنے پاش پاش ہو گیا، تو مشرق کی پوجا کرنے والے اس بت کی پاش پاش ہونے کا انجام دیکھ چکے، مغرب کی پوجا کرنے والے بھی اس بت کا انجام دیکھیں گے۔ آؤ مشرق و مغرب کی طاقتوں کی پوجا کرنے کے بجائے مشرق و مغرب کے مالک کی عبادت کریں، جس کے لیے نہ کوئی زوال ہے نہ انتہا ہے، اس کے بندے بن جائیں، اس کی غلامی اختیار کریں۔ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد اب وہ واقعہ تحویل قبلہ کا بیان ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے مسلمانوں تم میں اعتدال والی امت اور افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے نگہبان بن جاؤ، نگران بن جاؤ، پیشوا بن جاؤ اور ان کے حال پر گواہ بن جاؤ۔ مگر یہ کیسے ہوگا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں انسانیت کی پیشوائی تب دی جائے گی اگر رسول کو اپنا پیشوا بنا لو گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں پیشوائی تب ملے گی اگر رسول کو پیشوا بناؤ گے۔
پیشوا کہنا اور بات ہے، بنانا اور بات ہے۔ کہتے تو سارے پھرتے ہیں، کہتے تو سارے پھرتے ہیں مگر بنایا نہیں۔ فرمایا تمہیں انسانیت کا نگہبان بنایا جا سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ خود کو رسول کی نگہبانی میں دے دو، اپنے احوال رسول کے سپرد کر دو۔ اگر رسول کی پیشوائی، قیادت، سیادت، نگہبانی اور نگرانی میں تم آ جاؤ اور تمہارا ایک ایک قدم رسول کے فرمان کی روشنی میں اٹھے تو تمہیں پوری انسانیت کا پیشوا بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں اس قبلہ کی تحویل کا واقعہ آ رہا ہے۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها۔ یاد رکھ لیں یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تھے، حکم اس وقت بھی تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں اس طریقے سے کھڑے ہوتے کہ بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا اور کعبہ شریف بھی آنکھوں کے سامنے ہوتا، یعنی ایک ہی سمت بنا لیتے، دونوں اس طرح کھڑے ہوتے، کعبہ بھی سامنے رہتا اور چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوتا۔ جب ہجرت مدینہ ہو گئی تو اس وقت مکہ اور بیت المقدس کی سمتیں بالکل متضاد تھیں، یعنی جس طرح اب مکہ معظمہ اس طرف ہے جدھر ہمارا رخ ہے، اور بیت المقدس مکہ سے بالکل متضاد اس سمت پر تھا۔ اب دونوں ایک سمت پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے، حکم بیت المقدس کا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف کر لیا اور نماز میں خانہ کعبہ کی طرف پشت ہو گئی، اور 1.5 سال تک خانہ کعبہ کی طرف جب نماز پڑھی جاتی تو پشت ہوتی اور چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوتا، جسے ہم اب قبلہ اول کہتے ہیں۔ اب اس پر یہودی بھی تانا دیتے اور کفار و مشرکین بھی تانا دیتے۔ یہودی یہ تانا دیتے مسلمانوں کو کہ یوں تو تمہاری ہر شے ہم سے جدا ہے تو قبلہ بھی جدا بنا لو، کیوں نہیں بناتے؟ اور مکہ کے کفار و مشرکین یہ تانا دیتے مسلمانوں کو کہ دیکھا جب تک تم مکے میں تھے اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینے میں گئے یہودیوں کی طرف تو تم نے اپنا کعبہ بھی بدل لیا اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کو قبلہ بنا لیا، تو ادھر سے بھی تانا اور ادھر سے بھی تانا، دونوں طرف سے تانے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ بوجھ آیا، آپ کا دل چاہا کہ میں قبلہ بدل لوں اور کعبۃ اللہ یعنی جو حضور کے دادا کا بنایا ہوا کعبہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے کعبے کے بنائے ہوئے قبلے کو قبلہ بنا لوں۔ اب قرآن مجید فرما رہا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، کہ وہ جس قبلے پر آپ تھے، سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ کیوں مقرر کیا تھا؟ پہلے تو یہ سمجھو بدلنے کی بات بعد میں آئے گی، پہلے تو یہ سمجھو کہ قبلہ مقرر کیوں ہوتا ہے۔ آپ بات کو پا رہے ہیں نا؟ بدلنا تو بعد کی بات ہے، بھئی آپ نے ایک گھر بدل لیا، ایک گھر بنایا بدل لیا، تو بنانا پہلے ہوگا یا بدلنا پہلے ہوگا؟ بولیے۔ بھئی آپ نے بنایا، اس میں رہے، 1.5 سال رہے، اس کے بعد گھر بدل لیا، تو کسی نے پوچھا بدلا کیوں؟ آپ نے کہا بھئی بدلنے کی بات بعد میں پوچھنا، پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ بنایا کیوں۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں، اس طرح یہ بیان ہے آیت کریمہ کا۔ قبلہ بدلنے پر اعتراض کرنے والوں، پہلے تمہیں یہ بتائیں کہ ہم نے وہ قبلہ بنایا کیوں تھا۔ جب بنانے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی تو بدلنے کی وجہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ بات سمجھیں۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، کوئی شخص اپنے گمان پر یہ فیصلہ نہ کرے کہ کعبۃ اللہ ہجرت سے پہلے جو قبلہ تھا یہ کیوں بنایا گیا، اور اب یہ مدینہ میں آئے تو قبلہ بدل گیا، اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ ہو گیا۔ تو یہ جو بیت المقدس کی طرف منہ ہوا
تو سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ بتائیں کہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے ہم نے وہ بنایا کیوں تھا؟ ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے پر سب صحابہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ادھر آ گئے تو بیت المقدس کی طرف چہرہ بدلنا پڑا۔ تمام صحابہ جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے باپ دادا اسی کعبہ کو دیکھتے چلے آئے تھے، بیت المقدس تو اکثر نے دیکھا بھی نہیں تھا، بیت المقدس تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پیدا ہوئے اسی کعبے کو دیکھا، اسی کے طواف کیے، اسی کا حج کیا، اسی کے مناسک کیے، یہی عمرہ کیا، یہی حج کیا، دن رات اسی کعبے کے صحن میں آ کے عبادتیں کی۔ ان کی شناسائی نسلوں سے باپ دادا کے وقتوں سے اسی کعبے سے چلی آ رہی تھی۔ وفاداری کا مرکز کعبہ تھا، دینداری کا مرکز کعبہ تھا، عبادتوں رسموں کا مرکز کعبہ تھا۔ اور یکلخت مدینہ آئے تو میرے حبیب آپ کو امر تھا، آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر لیا اور اس کعبہ کو چھوڑ دیا۔ یہ کیوں کیا؟ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، یہ کام کیوں کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر دیا جائے کہ ہم نے تو یہ جو قبلہ مقرر کیا تھا، اس مقرر قبلے کو مقرر کرنے کا سبب ہی صرف یہ تھا لنعلم، تاکہ ہم لوگوں کے ایمان کی آزمائش کریں، لوگوں کے ایمان کو پرکھیں، ان کے ایمان کو تولیں، ایویلویٹ کریں۔ باری تعالیٰ ایمان کو کیسے پرکھیں؟ قبلہ مقرر کرنے اور بدلنے سے ایمان کیسے پرکھا جائے گا؟ فرمایا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، ایک طرف کعبۃ اللہ رکھ دیا اور کعبے میں حج ہوتا تھا، کعبے کی طرف نمازیں ہوتی تھی، کعبے میں حجر اسود تھا، کعبے کا طواف تھا، کعبے میں عمرہ تھا، باپ دادے کا کعبہ تھا، نسلاً بعد نسلاً ساری وفاداریاں ان کی اسی کعبے کے ساتھ تھی۔ اور مدینہ آ کر حبیب تیرا چہرہ ادھر ہو گیا اور کعبہ تیری پشت کے پیچھے ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کے ایمان کو ہم آزمانا چاہتے تھے، ان کے سامنے دو آپشنز رکھ دی، کعبہ ادھر ہے جس سے ان کی ساری زندگی کی وفاداریاں چلی آ رہی ہیں، کعبہ ادھر ہے مگر مصطفیٰ کا چہرہ ادھر ہے، چہرہ مصطفیٰ ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہے، رخ بدل گئے۔ لنعلم، ہم ایسی سچویشن پیدا کر کے آزمانا چاہتے تھے کہ کعبہ، پہلے تو کعبہ بھی ادھر تھا اور چہرہ مصطفیٰ بھی ادھر تھا، اور دونوں میں سے کسی ایک کو چننے اور ایک کو چھوڑنے کی صورت نہ تھی۔ اب کعبہ ایک طرف اور چہرہ مصطفیٰ دوسری طرف، بیت المقدس کی طرف، ایسی صورت میں لنعلم، ہم صحابہ کرام کے ایمان کو آزمانا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے۔ باری تعالیٰ کیا پرکھ تھی؟ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کا دامن تھامتا ہے اور کون کعبے کے پیچھے جاتا ہے۔ چونکہ کعبہ اور رسول کا چہرہ دو مختلف سمتوں میں آ گئے، اب دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، اب دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، ایک کو رکھتے ہیں تو دوسرا چھوٹتا ہے۔ اگر کعبہ تھامتے ہیں، مکہ والا کعبہ، تو رسول کا چہرہ اور رسول کا دامن چھوٹتا ہے، اگر رسول کو تھامتے ہیں تو کعبہ چھوٹتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں ایک نکتہ اور ایک مسئلہ ایمان کا سمجھانا چاہتے تھے، ادھر کعبہ ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کو چھوڑ کر کعبے کے پیچھے جاتے ہو یا کعبے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے جاتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھنا یہ کہ کعبے کی خاطر رسول کو کون چھوڑتا ہے اور رسول کی خاطر کعبہ کون چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
یہ سمجھنے کے لیے ہیوی ڈوز ہے، مگر یہی ایمان ہے۔ یہ بات سمجھائی نہیں گئی اس انداز سے جس طرح قرآن نے سمجھائی۔ یہی گرہ کھولنا چاہتا ہوں، یہی اگر یہ گرہ کھل جائے اور ایمان کا راز سمجھ میں آ جائے جو قرآن نے سمجھایا، تو اللہ گواہ ہے 90% جھگڑے مسلمانوں کے آپس کے ختم ہو جائیں، 90% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بات بات پہ جھگڑا، اور جھگڑے کا موضوع رسول کی ذات۔ رسول نور ہے یا بشر؟ رسول کو علم ہے یا نہیں؟ رسول حاضر ناظر ہیں یا نہیں؟ رسول کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ رسول زندہ ہیں یا نہیں؟ ارے ظالمو، آپ نے سارے اختلافات جمع کر کے فقط رسول کی ذات پر اکٹھے کر دی۔ سارے اختلاف رسول کی ذات کی خاطر جمع ہو گئے۔ اور یاد رکھ لو، یہ سازش تھی انگریز کی۔ کس کی؟ انگریز کی۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ مسلمانوں کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشقی تعلق تھا۔ کیا؟ عشقی تعلق تھا، صحابہ کا عشقی تعلق تھا۔ جب سے عشقی تعلق کی جگہ عقلی تعلق نے لے لی، عقلی تعلق نے لے لی۔ جب تک تعلق عشقی تھا رسول کی ذات پر کوئی جھگڑا نہ تھا۔ جب تعلق عقلی بن گیا جھگڑے ہی جھگڑے پیدا ہو گئے، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل جھگڑے پیدا کرتی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ قرآن مجید نے ایمان کا راز کھول دیا۔ فرمایا ہم نے وہ قبلہ اس لیے مقرر کیا جس پر آپ تھے کہ ادھر کعبہ تھا پہلا، اب نیا قبلہ تھا بیت المقدس۔ کعبہ ادھر اور چہرہ مصطفیٰ ادھر، اب دونوں اکٹھے ایک ہاتھ میں نہیں رہ سکتے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون رسول کو چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کون کعبے کا وفادار رسول سے بڑھ کر بنتا ہے اور کون رسول کا وفادار کعبے سے بڑھ کر بنتا ہے۔ اب یہاں وزن دیکھنا ہے کہ کس شخص کے ایمان کا مرکز کعبہ ہے اور کس کے ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون کعبے کا اتنا وفادار ہے کہ کعبے کی خاطر رسول کو چھوڑنا بھی اسے گوارا ہے، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اور یہ دیکھنا تھا کہ کون رسول کا اتنا وفادار ہے کہ رسول کی خاطر کعبہ بھی چھوڑنا پڑے تو اسے گوارا ہے، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اور قرآن نے کہا جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ نہ چھوڑے وہ کافر ہے۔ جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ، بولیے، کعبہ نہ چھوڑے، کعبے سے چپکا رہے، رسول چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اور جو رسول کے قدموں سے چپکا رہے اور رسول کی خاطر کعبہ چھوڑ دے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ اس لیے کہ جس نے رسول کو چھوڑ دیا کعبہ کی خاطر اسے رسول نہیں ملے گا، اسے رسول نہیں ملے گا۔ اور جب رسول چھوٹ گیا تو کعبہ بھی نہ رہا، کعبہ بھی نہ رہا۔ اور جس نے کعبہ چھوڑ دیا رسول کی خاطر اور رسول کے دامن کو تھام لیا اسے کعبہ پھر بھی مل جائے گا، کیونکہ کعبہ رسول کے ساتھ ہے، رسول کعبے کے ساتھ۔ رسول ہے تو کعبہ بھی ہے، رسول ہے تو کعبہ بھی ہے، اور رسول نہیں تو کعبہ بھی نہیں۔ کعبے سے نسبت بھی رسول کے باعث، عبادت سے نسبت رسول کے باعث، خدا کی معرفت رسول کے باعث، خدا تک رسائی رسول کے باعث۔ تو قرآن مجید نے کہا من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون، یہ بات توجہ طلب ہے، کون کعبے کو رسول کی شرط پہ مانتا ہے، کون کعبے کو رسول کی شرط پہ مانتا ہے اور کون
رسول کو کعبے کی شرط پہ مانتا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی مراد یہ ایک ہے میں رسول کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ اس کعبے کا رسول ہے، حضور کو رسول اس لیے مانتا ہوں کہ وہ کعبۃ اللہ کا رسول ہے، اور دوسرا اینگل ہے میں کعبے کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول کا کعبہ ہے۔ یعنی ایک رسول کو کعبے کی شرط پر ماننا، اس میں کعبے کو ماننا مقدم ہوا اور رسول کو ماننا مؤخر ہوا۔ کعبے کو ماننا اول درجہ ہوا، رسول کا ماننا دوسرا درجہ۔ اور دوسرا ہے کعبے کو رسول کی شرط پہ ماننا، کہ کعبے کو اس لیے کعبہ مانے کہ وہ ہمارے رسول کا کعبہ ہے، اس میں رسول مقدم ہوئے اور کعبہ مؤخر ہوا۔ قرآن مجید نے نقطہ یہ سمجھایا ہے لوگوں، ایمان یہ ہے کہ رسول کو کعبے کی شرط پہ نہیں بلکہ کعبے کو رسول کی شرط پہ مانا جائے، رسول کو مانا جائے، اور جدھر رسول کا چہرہ پھرے اسی سمت کو کعبہ بنایا جائے، رسول پر ایمان رکھا جائے۔ اور کعبہ کیسے ملے؟ جدھر چہرہ مصطفیٰ ہو جائے اسی سمت کو کعبے کا نام دیا جائے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے۔ رسول سے ایسی وفاداری کہ جدھر ان کا چہرہ پھرے وہی سمت قبلہ بن جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں 6 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ ایک گروپ تھا 6 افراد کا گروپ، اس نے گستاخی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے قتل کا حکم فرمایا۔ گستاخ رسول کی سزا اسلام میں قتل ہے، موت سے کم گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں، یاد رکھیں۔ گستاخ رسول کی سزا پر حضور نے قتل کا حکم فرما دیا، اور جب وہ جانے لگے کچھ صحابہ تو حضور علیہ السلام نے انہیں ایک تلقین کی، فرمایا صحابیوں جاؤ میرے گستاخوں کو قتل کر دو اور تلاش کرو جہاں ملے قتل کر دو، خواہ میرے گستاخ کعبے کے غلاف کے نیچے ہی چھپے ہوئے کیوں نہ ہو، خواہ کعبہ کے غلاف کے نیچے کھڑے ہو چھپ کر، کعبہ سے چپٹے ہوئے ہوں، کعبہ سے سینے لگائے ہو، کعبے کے غلاف کے اندر کھڑے ہوں، مگر ہو میرے گستاخ، فرمایا صحن کعبہ میں بھی قتل کر دینا، اس لیے کہ جس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے اس کا کعبہ سے تعلق نہیں، اور جو رسول کا نہیں ہے وہ کعبے کا نہیں، جو رسول کا نہیں ہے وہ اسلام کا نہیں، جو رسول کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں۔ چونکہ ساری نسبتیں بعد میں معتبر ہوتی، سب سے پہلے نسبت غلامی مصطفیٰ معتبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا ہم نے تو مقرر ہی اس لیے کیا۔ تو وہ صحابہ انہوں نے پچھلی وفاداریاں چھوڑ دی، گھبرائے نہ، اور جدھر حضور کا چہرہ دیکھا 1.5 سال تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تانے سنتے رہے کہ باپ دادا کا کعبہ چھوڑ دیا، تانے سنتے رہے، مگر ان کے ایمان راسخ تھے کہ جدھر چہرہ یار تھا بس وہی ان کا کعبہ تھا۔ اور دوسرا معنی اگر لیا جائے اس سے مراد بیت المقدس، تو اس حوالے سے معنی یہ ہوگا کہ جو پہلے بیت المقدس کا قبلہ تھا اور اب بدل گیا، اب فرمایا ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، جب قبلہ بدلا گیا تو یہ گھڑی بڑی مشکل گھڑی تھی، بڑی مشکل گھڑی تھی، بڑا بھاری سما تھا۔ قبلہ بدلنا، کعبہ بدلنا معمولی چیز نہیں ہے، لوگ نام بدلنے میں 100 بار سوچتے ہیں، گھر بار وطن بدلنے میں 100 بار سوچتے ہیں، قبلہ کعبہ بدل لینا ہے مذہب بدل لینے کے مترادف، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ادھر نماز پڑھ رہے، نماز ظہر ہے، سب نے نماز شروع کی، بیت المقدس کی طرف چہرہ، 2 رکعتیں پڑھ چکے، اچانک حالت نماز میں امر الہی آ گیا، صحابہ کرام تک ابھی وحی نہیں پہنچی، انہوں نے ابھی حکم نہیں سنا،
یکایک دیکھا 2 رکعتوں کے بعد حضور علیہ السلام نے چہرہ پاک ادھر سے پھیر کے ادھر کر دیا نماز کے اندر. اب رخ چکے متضاد تھے تو کیا ہوا؟ مقتدی آگے ہو گئے، امام پیچھے ہو گئے. یہ بات توجہ طرف دیکھیے نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ امام صاحب کھڑے ادھر منہ ہے، آپ ساروں کے منہ ادھر ہو گئے تو امام آگے ہوا اور مقتدی پیچھے ہوئے. اگر یہ رخ پھیر لیں اور آپ بھی پھیر لیں، ادھر منہ کر لیں تو کیا صورت ہوگی؟ مقتدی ساری صفیں آگے اور امام پیچھے. اب بولیے کیا شکل ہوگی؟ یہ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، بڑی مشکل گھڑی آ گئی حالت نماز میں. یکایک چہرہ مصطفیٰ جو پھرا ادھر پھر گئے، امام پیچھے اور مقتدیوں کی صفیں آگے. سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں، سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں. ایک سوچ تھی کہ چلو اس نماز کو جاری رکھیں اور نماز سے فارغ ہو کر حضور سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے. ایک سوچ تھی. اور اللہ پاک نے فرمایا یہ مشکل گھڑی تھی کہ نماز اسی قبلے کی طرف منہ کر کے جاری رکھیں یا جہاں چہرہ مصطفیٰ پھر گیا بغیر سوچے سمجھے ہر صحابی اپنا چہرہ پھیر لے. جدھر یار کا چہرہ پھر گیا ہر کوئی اپنا چہرہ ادھر کر لے. یہ 2 آپشنز تھی، کیا کریں؟ قرآن مجید نے کہا عشق اور عقل کا ایک مقابلہ تھا، بھاری گھڑی تھی. عقل کہتی تھی کہ تم اپنے چہرے قبلہ کی طرف کیے رکھو، کعبے کی طرف، قبلے کی طرف کیے رکھو. عشق کہتا تھا کہ تمہارا اپنا تعلق کی قبلے سے کیا ہے. یہ تو قبلہ بنا اس لیے تھا کہ چہرہ یار ادھر تھا، اب چہرہ مصطفیٰ ادھر پھر گیا تو تمہارا قبلہ ادھر ہے جدھر یار کا چہرہ ہے. سو ادھر حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس پھرا، تمام صحابہ کرام نے اپنے چہرے پھیر لیے اور آقا دو جہاں گزر کے ان کے سامنے چلے گئے. نماز کا سما بدل گیا، ڈائریکشن بدل گئی، سمت بدل گئی، اور کسی نے ایک لمحے کے لیے پس و پیش نہ کیا، سوچنا بھی گوارا نہ کیا بھئی چہرے پھیریں یا نہ پھیریں. بس اگر سوچ میں پڑ جاتے تو قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ان کے ایمان ضائع چلے جاتے. کہ قبلہ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، سوچ میں پڑ جاتے تو ایمان ضائع ہو جاتے. مگر صحابہ کرام چونکہ مقامی عظمت مصطفیٰ جان گئے تھے، لہذا انہوں نے سوچ کا راستہ ترک کر دیا اور جنوں کا راستہ اپنا لیا. اور جو ہی حضور کے چہرے کو پھرا ہوا دیکھا سب نے اپنے چہرے پھیر لیے اور قبلے کی سمت بدل گئی. یہ بالکل اسی طرح ہے سما، جیسے نماز ادا ہو رہی، سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجہ النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین. پیر کا دن آ گیا، نماز کھڑی ہو گئی، ہم صفوف فی الصلاۃ، صحابہ صف در صف نماز میں کھڑے. سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے، حضور علیہ السلام کو افاقہ ہوا. فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ ینظر الینا وہو قائم فتبسم کأن وجہہ برکۃ مصحف. حضور علیہ السلام کو افاقہ ہوا، آپ اٹھے، اپنے گھر کے دروازے کے قریب آئے، پردہ اٹھایا اور دیکھنا چاہا کہ میرے غلام میرے ابو بکر کے پیچھے کس طرح نماز ادا کر رہے ہیں. اس منظر کو دیکھنے کے لیے دروازے تک آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ سارے صحابہ میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صف در صف نماز کے لیے کھڑے. خوش ہو گئے، منظر دیکھ کر مسکرائے. صحابہ کہتے ہیں حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ہمیں یوں لگا جیسے کھلا ہوا قرآن، کھلا ہوا قرآن لگا. اب سوال یہ کہ کعبہ اس طرف تھا اور حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک اس طرف تھا، بائیں کندھے کی طرف حجرہ تھا، بائیں بولیے کندھے کی طرف حجرہ تھا. آپ ذرا سوچیں، اگر آپ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ دائیں بائیں یا سجدے کی جگہ پر؟ بولیے نا،
سجدے کی جگہ پر. نماز ہماری نہیں صحابہ کی تھی. وہ دائیں بائیں تکنے والے تھے جی، یہ منہمک تھے. نماز کھڑی اور بائیں طرف پردہ ہٹا ہے. حضور علیہ السلام اس طرف کھڑے ہیں دروازے پر اور مسکرا رہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کا مسکرانا دیکھ لیا. کیسے دیکھا؟ اگر نگاہیں جھکی رہیں اور بائیں طرف دروازے پر کوئی کھڑا مسکرا رہا ہو تو حالت نماز میں کسی کا مسکراتا چہرہ نظر آتا نہیں آتا. کب نظر آتا ہے؟ جب چہرے پھیر کر ادھر دیکھ لیے جائیں. ادھر چہرہ مصطفیٰ آ گیا، گھر کا پردہ ہٹا اور چہرہ مصطفیٰ مسکراتا ہوا ٹمٹماتا ہوا سامنے تھا. ادھر صحابہ کے چہرے کعبہ کی طرف تھے اور مصطفیٰ کا چہرہ ان کے بائیں کندھوں کی طرف تھا. عقل اور عشق میں پھر جھگڑا ہو گیا. عقل کہتی رہی صحابیوں اپنے چہرے کعبہ کی طرف کیے رکھو. عشق کہنے لگا ادھر یار کا چہرہ ہے، چہرے پھیر لو. عقل کہنے لگی تمہارے چہرے پھر گئے، نمازیں ٹوٹ جائیں گی اور پھر قضا کرنی پڑے گی. عشق بولا اگر ادھر کہا، عقل کہنے لگی ادھر کعبہ ہے. عشق بولا ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے. عقل نے کہا نماز قضا ہو جائے گی. عشق نے کہا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. عقل ہار گئی، عشق جیت گیا. حالت نماز میں کعبہ ادھر رہ گیا اور صحابہ کے چہرے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف پھر گئے. تو صحابہ کرام نے اپنا ایک ضابطہ ایمانی سمجھا دیا کہ ہر ایک کا قبلہ کعبہ ہے، مگر کعبے کا بھی قبلہ ہے اور وہ چہرہ مصطفیٰ. قرآن مجید نے کہا کہ چونکہ انہوں نے حضور کی طرف چہرہ پھیر لیا اور کعبہ چھوڑ دیا اور چہرہ پھیر لیا اور قبلہ چھوڑ دیا، اس لیے ان کے ایمان سلامت رہ گئے. اگر وہ اپنے چہرے حضور کے پیچھے نہ پھیرتے ان کے ایمان رائے گاں جاتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا مرکز و محور نسبت رسول ہے، نسبت کعبہ نہیں. ایمان کا مرکز و محور، ایمان کی اساس، ایمان کی پہچان اور ایمان کی شناخت مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت ہے، اصلاً کعبے کی نسبت نہیں ہے. کعبے کی نسبت بعد میں آتی ہے، رسول کی غلامی کی نسبت مقدم ہے. اگر غلامی رسول کی نسبت متحقق نہ ہوئی، محبت رسول کی نسبت متحقق نہ ہوئی، عشق مصطفیٰ کی نسبت اور اتباع مصطفیٰ کی نسبت مضبوط نہ ہوئی، آپ کعبے کے بنے، قرآن کے بنے، خدا کے بنے، سب کچھ خدا کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا جائے گا. قبولیت اسی کو ہوگی جو پہلے مصطفیٰ کا ہے پھر کسی اور کا ہے. ایمان کی بنیاد یہ. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قبلہ پھرا کس طرح، قبلہ بدلا کس طرح. یہ نقطہ قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. حالت نماز میں حضور علیہ السلام کی خواہش ہوئی، آپ نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھایا، اوپر آسمان کی طرف اٹھایا. ایک بار نہیں، پھر اٹھایا. آرزو میں شدت تھی، اضطراب تھا، طبیعت بے چین ہو گئی تھی آقا کی. بار بار چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے رہے اور انتظار رہا کہ مولا تیری وحی کا انتظار ہے، میری آرزو میں اضطراب پیدا ہو چکا ہے، تیرا امر آئے تو چہرہ بدل لو، پھیر لو. اب قرآن مجید نے کہا، بڑا اہم نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. فرمایا میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے. یہاں ایک بات جو سمجھنے والی، اس جملے میں بولیے کوئی مسئلہ بیان ہوا، کوئی فرض کہ آپ کا چہرہ ہم نے آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھ لیا ہے. کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت، شریعت کا کوئی مسئلہ بیان ہوا نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ کس لیے بیان کیا؟ اس میں مسئلہ محبت بیان ہوا ہے. آج مادی دور میں
اسلام کو مادی طور پہ اسلام کی شرح کرنے والے، مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن کرنے والے اسلام کی سیکولر انٹرپریٹیشن کرنے والے، اسلام کی سو کالڈ مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن کرنے والے آج یہ فکر دیتے ہیں کہ سارا کچھ، ساری بات عمل میں ہے، محبت میں کچھ نہیں ہے۔ محبت کی بات کو ان سائنٹیفک قرار دیا جاتا ہے، محبت کی بات کو ان قرآنک کہا جاتا ہے، اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ سارا کچھ عمل اور اطاعت میں۔ محبت میں کیا رکھا ہے؟ تم نعتیں پڑھتے ہو، حضور کے رخسار کی بات کرتے ہو، زلفوں کی بات کرتے ہو، حسن و جمال کی بات کرتے ہو، مدینے کی گلیوں کی بات کرتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کیا اسلام؟ عمل کی بات کرو، سیرت کی بات کرو، پیروی کی بات کرو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک مغالطہ ہے۔ عمل حق ہے، عمل کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی۔ پیروی حق ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اتباع حق ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ مگر ان ساری باتوں کی بات بھی نہیں بنتی جب تک محبت کی بات پہلے نہ ہو۔ انسان کی بات عمل کے بغیر نہیں بنتی، مگر عمل کی بات محبت کے بغیر نہیں بنتی۔ اور اس آیت کریمہ میں عمل کی بات نہیں کی گئی، محبت کی بات کی گئی۔ یہ مضمون محبت۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کا اپنے حبیب سے تعلق محبت بیان کیا جا رہا ہے، رشتہ محبت بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ کئی بار چہرہ پلٹے۔ رب رب ہے، اسے کیا ضرورت کہ نبی کے بار بار چہرہ پلٹنے کا ذکر قرآن میں کرے کہ تیرے چہرے کا بار بار پلٹنا دیکھ لیا ہے۔ وہ یہ ذکر اس لیے کرتا ہے کہ رب کا نبی سے جو رشتہ محبت ہے لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ لوگوں، رب جب خدا ہو کر مصطفیٰ سے محبت کی نسبت قائم کرتا ہے، تم نبی کے امتی ہو کر جب تک نسبت محبت قائم نہ کرو گے تمہارے ایمان کی دولت قبول نہ کی جائے گی۔ یہ نسبت محبت قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیوں قسم کھاتے ہیں آپ؟ کیا اس لیے کہ مکہ میں کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کیا اس لیے کہ یہاں حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا اس لیے کہ یہاں صفا مروہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا اس لیے کہ ابراہیم اور اسماعیل کی سرزمین ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا کیوں کھاتا ہے قسم مکہ کی؟ فرمایا نہ کعبہ کی وجہ سے کھاتا ہوں، نہ حجر اسود کی وجہ سے، نہ حتیم کی وجہ سے، نہ صفا مروہ کی وجہ سے، نہ ابراہیم و اسماعیل کے وطن ہونے کی وجہ سے۔ میں شہر مکہ کی قسم کسی اور سبب سے نہیں کھاتا، اس لیے کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد، یہ شہر مکہ، اس میں میرے مصطفیٰ کی سکونت ہے، میرے مصطفیٰ کا گھر شہر مکہ میں ہے۔ میرے حبیب تیرے گھر کا پتہ شہر مکہ کا ہے، تو شہر مکہ کا رہائش پذیر ہے، اس لیے تیری نسبت سکونت کے باعث میں مکہ شہر کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اور ایک معنی ہے انت حل بہذا البلد، حل آزادی سے گھومنے کو بھی کہتے ہیں۔ کسے؟ آزادی سے گھومنا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ واہ مولا کب؟ باری تعالیٰ نے فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ہم نے پوچھا باری تعالیٰ کب؟ آپ مکہ شہر کی قسم کب کھاتے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، جب میرا حبیب اس شہر کی گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے۔ میرے پیارے جب تو گھر سے نکلتا ہے اور شہر مکہ میں چلتا ہے، خرام ناز کرتا ہے، مکہ کی ہوائیں تیرے رخسار کو بوسہ دیتی، مکہ کی ہوائیں تیرے لبوں کو چھوتی، مکہ کی ہوائیں تیرے حسن سراپا کو چھومتی، اور تیرے جسم کی خوشبو مکہ کی ہواؤں میں پھیل پھیل جاتی۔ اس وقت مکہ سارا قسم کھانے کے لائق ہو جاتا کہ تیرا چلنا پھرنا شہر مکہ میں۔ اور ایک اس استفہام انکاری کا معنی بھی ہے لا، استفہام انکاری۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد،
میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں؟ یہ معنی بھی، میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں، انکار کے معنی میں سوال کیا جا رہا، بھلا میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں؟ کیوں نہ کھاؤں؟ وانت حل بہذا البلد، حبیب تو بھی اس شہر میں رہے اور میں پھر بھی قسم نہ کھاؤں؟ میری محبت کو گوارا نہیں، میری محبت کو گوارا نہیں۔ اور قاضی ایاز نے رحمت اللہ علیہ نے ایک معنی چوتھا اور بھی بیان کیا، اور انت حلم کا معنی بیان کیا جب تو یہاں سے چلا جائے، لا نافیہ بیان کیا، نفی کامل کے لیے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، چوتھا معنی میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں شہر مکہ کی قسم نہیں، پہلے تھا کھاتا، چوتھا معنی یہ کہ میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ باری تعالیٰ کب؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب جب تو یہاں سے چلا جائے گا، جب تک تو یہاں ہے مکہ کی قسم ہے، جب تو مدینہ چلا جائے گا پھر مدینے کی قسم ہے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں، یہ سب مضامین کیا ہیں؟ یہ مضامین محبت کے۔ دوستو یہ نکتہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان کا خمیر عشق رسول سے اٹھتا ہے، جب تک عشق رسول اور محبت رسول کی نسبت قائم نہ ہو، عمل اطاعت اور اتباع کی نسبتیں معتبر نہیں ہوتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے، پھر اب کیا کریں گے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلہ بدلنا ہے، بھئی سادہ بات، حکم آ جاتا کہ اچھا حبیب اگر آپ کی آرزو ہے ہم حکم دیتے ہیں چہرہ پھیر لو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اس کی بجائے کہا جاتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مکہ کی طرف کر لو، بات پوری ہو جاتی۔ مگر یہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب ہم عنقریب ضرور بالضرور تمہیں اس طرف پھیر دیں گے، اسی قبلے کی طرف جس قبلے پر آپ راضی ہیں، جس قبلے پر قبلتاً ترضاها، جس قبلے پر آپ راضی ہیں۔ مسلمانوں یہ نکتہ سمجھایا جا رہا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے کہ مجھے تو قبلوں کی غرض نہیں، تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو مجھے تب بھی قبول، مغرب کی طرف قبلہ ہو مجھے تب بھی قبول، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر چہرہ کرو ادھر ہی رب کا چہرہ ہے، رب کی رضا رب کی سمت ہے۔ اللہ کی ذات نہ سمتوں کی محتاج ہے نہ قبلوں کی محتاج، اللہ کی عبادت نہ سمتوں کی محتاج ہے نہ قبلوں کی محتاج۔ فرمایا مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے، تو مجھے تو قبلوں کی حاجت نہیں، جب حاجت نہیں تو قبلے مقرر کیوں ہوتے؟ فرمایا حبیب مقرر تو تیری خاطر کرتے، قبلتاً ترضاها، یاد کر لیا جائے اسی کو قبلہ بنا دیں گے پیارے جس پہ تو راضی ہوگا۔ ہمیں کیا غرض ادھر چہرے ہوں یا ادھر، میری الوہیت اور میری معبودیت اور میری ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی چہرہ جدھر کرتا پھرے، میں نے تو وہ قبلہ بنایا تھا پیارے، وہ بھی تیری خاطر بنایا تھا، یہ بنا رہا ہوں یہ بھی تیری خاطر بنا رہا ہوں۔ اب پہلی آیت کو کہ وہ قبلہ کیوں مقرر کیا تھا، اور اب بدلنے والی آیت کو کہ قبلہ بدلتے ہیں، دونوں کو ملا کے دیکھیے تو بات سمجھ میں آئی کہ پیارے قبلہ مقرر بھی تیری خاطر کیا تھا، بدل بھی تیری خاطر رہے ہیں، نہ مقرر کرنے میں ہماری ذاتی حاجت تھی نہ بدلنے میں ہماری ذاتی حاجت ہے۔ ارے نادان یہودیوں، نادان عیسائیوں، نادان کافروں، نادان مکہ کے مشرکوں، تم کیوں تانے دیتے ہو میرے حبیب کو کہ قبلہ کیوں بدلا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قبلے بنتے کیوں ہیں اور بدلتے کیوں ہیں۔ ہم نے تو قبلہ بنایا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا، جس کی خاطر بنایا تھا اسی کی خاطر بدلا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بنایا اس لیے تھا یہ بیت المقدس کا کہ لوگ مکے والا کعبہ اس رسول کی خاطر چھوڑ کر ادھر آتے ہیں یا نہیں، اس وقت بھی آزمانا تھا،
اب بدل اس لیے رہے ہیں کہ 1.5 سال اس قبلے سے وفادار ہو گئے، اب پھر چھوڑ کر واپس جاتے ہیں یا نہیں؟ ورنہ کوئی پوچھتا، اگر ہماری طرح کا کوئی آج مادی عقل والا ہوتا تو پوچھتا، اے نبی آپ نے یہ کیا بنا رکھا ہے؟ 1.5 سال بعد قبلہ بدل دیتے؟ کوئی اعتراض کرتا؟ پہلے حکم دے دیا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ہم نے ادھر شروع کر دی، ہجرت کر لی تو ادھر کر لیا، ادھر پھر گئے، 1.5 سال کے بعد پھر ادھر ہو گئے۔ اگر پھر ادھر بدلنا تھا تو 1.5 سال کے لیے کیوں بدلا؟ یہ جو بدلتے رہے اس کا سبب اور فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا ہمیں بدلنے سے کوئی غرض نہ تھی، یہ سارے بدلنے کا عمل اس لیے تھا کہ تمہاری وفاداری پرکھیں کہ رسول کے ساتھ قبلہ بدلنا بھی پڑے تو بدلتے ہو کہ نہیں بدلتے ہو۔ تو رسول کی وفاداری کا معیار کعبہ سے بڑی بات مسلمانوں کی کوئی شے نہیں ہوتی، قبلہ سے بڑھ کر اور کعبے سے بڑھ کر مسلمانوں کی کوئی شے عزیز نہیں ہوتی۔ سمجھایا یہ گیا کہ جب رسول کی خاطر کعبہ تک چھوڑ دینا ایمان کا تقاضا بنا، رسول کی خاطر قبلہ بدل لینا ایمان کا تقاضا بنا۔ آپ بھی مسلمانی کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، آپ رسول کی خاطر برادری چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ابو بکر عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے باپ دادا کا کعبہ چھوڑ دیا ایک مصطفیٰ کی خاطر، اور 1.5 سال کا قبلہ چھوڑ دیا، پھر پلٹ گئے مصطفیٰ کی خاطر۔ اور آپ کو کہا جائے نا کہ نظام مصطفیٰ کا معاملہ ہے اور مصطفی انقلاب کا معاملہ ہے اور شریعت محمدی کا معاملہ ہے، آؤ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ چودھری، یہ سرمایہ دار، یہ سردار، یہ سمگلر، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، ٹھیک 1.5 سال بعد سب کچھ پتا چل جائے گا تمہیں۔ پچھلوں کا بھی 1.5 سال بعد پتا چل گیا تھا، ان کا بھی 1.5 سال میں سب کچھ پتا چل گیا، مگر وقت آنے پر بتایا جائے یہ دھوکہ دینے والے ہیں، ان کے پیچھے نہ جاؤ، اسلام اور مصطفیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ کہتے ہیں کیا کریں قادری صاحب، بات تو آپ کی سچی ہے مگر برادری ساری اسی طرف ہے۔ بات آپ کی سچی، کہتے تو آپ سچ ہیں مگر ساری برادری ادھر ہے، اپنی برادری سے امیدوار کھڑا ہے، برادری نہیں چھوڑی جاتی۔ آپ اور ہم امیدوار برادری کا نہیں چھوڑتے، صحابہ کعبہ چھوڑ رہے ہیں مصطفیٰ کی خاطر، یہاں وفاداریوں کا امتحان ہے۔ کہہ دیں کہ آؤ دین مصطفیٰ کی اقامت کے لیے اور شریعت محمدی کے وفادار بن جاؤ، باقی ہر مفاد کو ٹھکرا دو۔ آپ جواب میں کہتے ہیں قادری صاحب بات تو آپ کی سچی ہے مگر 100 کام کاج تھانے کے ہوتے ہیں، تھانے میں آپ تو نہیں کروائیں گے، وہ تو انہی نے کام آنا ہے، اس لیے باقی شریعت کی بات درست ہے مگر تھانے کی وجہ سے ساتھ ان کا دیں گے، ہمارے ڈگے چھڑوا لیں گے، ساتھ نہ دیا چوری کروا لیں گے، ڈاکہ کروا لیں گے، جھوٹا مقدمہ کروا دیں گے، نوکری سے معطل کروا دیں گے، تبادلہ کروا دیں گے۔ ارے دوستو، ایمان پکار کر کہہ رہا ہے ٹکے ٹکے کے مفادات کی خاطر اور چھوٹے چھوٹے خوف کی خاطر اللہ کا دین چھوڑ دیتے ہو۔ اور ایمان یہ تھا کہ سب کچھ چھوڑنا پڑے، گھر بار چھوٹ گیا، مکہ شہر چھوٹ گیا، گھر چھوٹ گئے، بیوی بچے چھوٹ گئے، وطن چھوٹ گیا، کاروبار چھوٹ گئے، تجارت چھوٹ گئی، حتیٰ کہ کعبہ چھوٹ گیا، ایک یار کا دامن تھامے رکھا۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا۔ ایمان سلامت تب رہتا ہے سب کچھ چھوڑنا پڑے چھوٹ جائے مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے۔ ہم صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے، خطاب سننے کے وقت آئے تو دامن مصطفیٰ تھام لیا، عملی زندگی میں جب گئے ہر مفاد کی پوجا، ہر خوف کی پوجا، ہر فرعون کی پوجا، ہر یزید کی پوجا، ہر عامر کی پوجا، ہر ظالم کی پوجا اور ایک ایک ٹکے کے مفاد کی پوجا اگر نہیں پوجا یاد رہتی تو رب کائنات کی نہیں یاد رہتی۔ غلامی ہر شے کی کرتے ہیں، اگر چھوڑتے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان آیات کریمہ نے عشق کا جہاں سبق دیا وہاں معیار ایمان بھی سمجھا دیا۔ ایمان کا معیار یہ ہے اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو،
عظمت چاہتے ہو، غیرت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، اور اندھیری رات سے نکل کر اجالوں اور روشنیوں کی طرف آنا چاہتے ہو، اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پھر بحال کرنا چاہتے ہو، تو آؤ ساری غلامیاں چھوڑ دو، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، ساری جھوٹی وفاداریوں کو ٹھوکر مار دو، خدا اور خدا کے رسول کے وفادار بن جاؤ، ہر مفاد کو چھوڑ دو، ایک مصطفیٰ کی غلامی والے مفاد کو مفاد بنا لو۔ اگر ہر شے سے بڑھ کر اس نسبت کو مضبوط کر لیا تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، اس کی نصرت نازل ہوگی، اس کا فضل ہوگا، اور انشاءاللہ قدم قدم پر عزت و تمکنت ہمارے قدم چومے گی۔ یہ پیغام بھی تھا اور بیان بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت اور اللہ پاک کی بندگی اور طاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔